अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। मुज़ाकरात का दूसरा दौर, पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश न किए। मुज़ाकराती कमेटी जेल में इमरान खान से मिलेगी, मजीद क्या हिदायत दरकार हैं। 9 मई के 19 मुजरिमान को माफी मिल गई, फैसले की टाइमिंग अहम। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सर्द क्यों रहा। और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफर न करना अफसोसनाक। शेन वॉटसन भारत की इस हरकत को क्यों बदकिस्मती करार दे रहे हैं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पे आज हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले आज की अहम और इम्पोर्टेंट खबर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर बगैर किसी बड़ी पेशरफ्त के इख्तिताम पजीर हो गया। पीटीआई ने हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुतालबात भी तहरीरी तौर पर पेश नहीं किए। आज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। इजलास में पीटीआई की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम मराजा, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास शरीक रहे। मुज़ाकरात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ ने शिरकत की। इजलास के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार साहब ने कहा कि गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। तय पाया कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। नाज़रीन, इजलास के बाद भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और आज की कार्रवाई को एक अहम पेशरफ्त करार दिया और तहरीक इंसाफ के रवैये को भी सराहा। जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि जी हमें जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस स्पिरिट का होना कम अज़ कम फिल वक्त एक मुस्बत पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मीडिया से बात की और इजलास के दौरान होने वाली बातचीत के बारे में बताया। जो सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने भी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और बोले कि जो भी फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे। देखिए जी, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी है। तो जो भी यहाँ पे फैसले होंगे ज़ाहिर बात है इमरान खान की मर्ज़ी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे, और जो भी होगा आपके सामने होगा। मैं तो पहले मुज़ाकरात में पहली दफ़ा आ रहा हूँ। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 बुनियादी मुतालबे रखे। पहला मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम, और दूसरा मुतालबा इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। इसके अलावा पीटीआई ने हुकूमत को इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालबा किया। मजीद ये मुतालबा भी सामने रखा गया कि जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। ये मुतालबात अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत के सामने रखे, मगर पीटीआई की जानिब से कोई तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया गया। पीटीआई ने 26 नवंबर के वाक़यात पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि इन वाक़यात पर शफाफ तहकीकात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मुज़ाकरात को लेकर पीटीआई का रवैया इब्तिदा में कुछ सख्त था। ये बात बुनियादी मौक़िफ़ के तौर पर कही जाती थी कि हमने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, हुकूमत से नहीं। लेकिन बाद में
ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رویے میں لچک آئی اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامند ہوئے۔ اسی بات کو بعض وفاقی وزراء نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن پھر بھی وہ دن آ ہی گیا جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور 23 دسمبر کو منعقد ہوا تھا۔ اس پہلے اجلاس میں حکومت نے پی ٹی آئی سے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز مانگا کہ بتائیں آپ کے مطالبات کون سے ہیں اور تحریری طور پر بتائیں کہ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں تحریک انصاف نے بھی حامی بھر دی کہ 2 جنوری یعنی آج ہونے والے مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ایک پراپر چارٹر آف ڈیمانڈ ہم بنائیں گے اور 2 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم پورا اپنا جو بھی ڈیمانڈز ہے جو بھی ہے اس میں رکھیں گے۔ لیکن آج تحریک انصاف نے تحریری مطالبات پیش نہ کیے اور عمران خان سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا۔ آج جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور چل رہا تھا، اسی دوران بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے ایک نیا پیغام آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اس ایکس ہینڈل سے جاری ہونے والے پیغام کے مطابق ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دی ہے، مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کا بائیکاٹ کی مہم جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے اس پیغام میں ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر بھی تنقید کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بھی اپنا سخت رد عمل دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ تاثر دے رہے ہیں کہ مذاکرات ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، حکومت ان 2 مطالبات کو مانے تو ٹھیک، ورنہ ان کے لیے اور بھی راستے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات سمجھوتے کا نام ہے، اس میں کوئی بھی فریق قطعی بات نہیں کر سکتا، اس میں کامن گراؤنڈز کی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہر فریق کو ایک ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں بات آگے بڑھتی ہے۔ اب بات اگلے ہفتے پہ چلی گئی ہے۔ تیسری بیٹھک میں جب تحریری مطالبات آئیں گے تو واضح ہوگا کہ پی ٹی آئی ان مذاکرات سے اصل میں چاہتی کیا ہے اور حکومت کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اسی صورتحال پر ذرا آج تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ 2 مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جناب شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور جناب بلال کیانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مروت صاحب، یہ جو آج مذاکرات کا راؤنڈ ہوا ہے اور اس میں دونوں طرف سے جو بھی بات ہوئی ہے، اس سے لگتا تو یوں ہے کہ ماحول ٹھیک ہے اور کوئی بدمزگی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ بن رہا ہے مروت صاحب، جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک اور ہفتہ مانگ لیا ہے پی ٹی آئی نے، ڈیمانڈز بالکل کلیئر ہیں جو پہلے بھی وہ کہتے رہے۔ آج خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی مروت صاحب، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ تو اگر یہ ڈیمانڈز کلیئر ہیں تو پھر مزید ایک ہفتے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا ان ڈیمانڈز میں کچھ رد و بدل ہونے کا امکان ہے؟ شکریہ فہد صاحب، یہ میں نے آپ کا سارا سوال سن لیا، لیکن یہ آخر میں آپ کا حصہ کیا تھا کہ یہ ان ڈیمانڈ کے بعد کیا صورت ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ڈیمانڈز تو بالکل کلیئر ہیں، یہ دونوں جو ہیں بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا، تو یہ جو ایک مزید ہفتہ آج مانگا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ایک ہفتے بعد ہم ملیں گے اور بیچ میں ہم نے خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے، تو یہ جو 2 بالکل کلیئر ڈیمانڈز تھیں، اب اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے خود اس پہ جو ہے مجھے یہ تاخیر جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں لگی، کیونکہ یہ 2 ڈیمانڈ ہیں تو تحریری طور پر پہلے سے علم تھا کہ 2 تاریخ کو جو ہے وہ تحریری طور پر دینے تھے، تو لہذا آج تحریری شکل میں دینے چاہیے تھے۔ اور یہ ایک ہفتہ جو ہے ایسے حالات میں جب روزمرہ کی بنیادوں پہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، نئے واقعات جو ہیں وہ ماحول کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ایک ہفتہ کی تاخیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں خان کی اور ورکرز کی رہائی کی جلدی ہے۔ اور اگر آج یہ چیزیں جو ہیں تحریری طور پر دے دی جاتی تو پھر حکومت کی وقت کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ جو ہے اس حوالے سے کتنی جو ہے جلد از جلد اس پہ رد عمل دے سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس نے مذاکراتی ٹیم کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ پہلے سے آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے، تمام ممبران اس پہ کلیئر ہیں، اور یہ
ایک ہفتے کی تاخیر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن مروت صاحب بڑی مناسب بات کی آپ نے یہ کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے چکی ہے، تو پہلے ہی وقت نہیں ہے. اور یہ بھی بالکل درست آپ نے کہا کہ یہ ڈیمانڈز بڑے عرصے سے بار بار جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہیں. اچھا، اب ظاہر بات ہے آپ اپنی جماعت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو بھی آپ جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ پھر اس کی، کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئی ایم شور کہ بہت سارے لوگ آپ کی جماعت میں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ تاخیر کی ضرورت کیا تھی. آپ کو سمجھ کے آ رہا ہے کہ کیا یہ خان صاحب کی طرف سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے یا مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ نہیں، مذاکراتی کمیٹی جہاں تک میری ذاتی رائے ہیں وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بھی کام تفویض ہوتا ہے کسی کمیٹی یا شخصیت کو، تو ان حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی انجام دہی میں کوئی ایسا فعل جو ہے سامنے نہ آ جائے جس کی ذمہ داری پھر اس شخص یا کمیٹی کی ذات پہ عائد ہو. کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تحریری طور پر ڈیمانڈ کے حوالے سے خان صاحب سے مشاورت نہیں ہوئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ یہ مشاورت ہے کہ یہ ڈیمانڈ آگے کرنے ہیں، اور تحریری طور پہ ڈیمانڈ حکومت وقت کے سامنے پیش کرنے کے کچھ قانونی نتائج بھی ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے شاید انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ خدا نخواستہ کل خان صاحب یہ کہے کہ جی یہ تحریری طور پر نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب خان نے ایک دفعہ کمیٹی بنا دی، پوری قوم کو پتہ چل گیا، ہم ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں، تو زبانی بتائیں، تحریری بتائیں، ہم ایک چیز پہ کمٹ کر چکے ہیں، تو پھر تحریری طور پر بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا. تو پھر بلال کیانی صاحب، یہ جو مروت صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بڑی مناسب بات ہے یہ، مجھے بھی اس لیے میں نے پہلا سوال ایکچولی یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ اتنی ٹائٹ ڈیڈ لائن میں ایک ہفتے کی ڈیلے، اس سے پہلے آلریڈی 10 دن کی ڈیلے ہو گئی ہے. لیکن جو عرفان صدیقی صاحب نے، بلال صاحب جو آج بات کی اور جو پریس ریلیز آئی، اس میں بھی جو لب و لہجہ ہے، ٹون ہے، وہ بڑی ماڈریٹ ہے. یعنی لگ رہا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اور پرابلم کریٹ نہ ہو. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ اس سے کہیں کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ ہو سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے فہد صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا، میں نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی بھی بات سنی میٹنگ کے اختتام پر، پھر عرفان صدیقی صاحب نے جو اعلامیہ پڑھا اور اس کے بعد جو نے پریس ٹاک بھی کی، بلکہ میں نے اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی بیان دیکھا. تو میں نے تو دیکھا جی کہ اوور آل اٹ سیمز دیر واز این ایگریمنٹ کہ ایک بڑے اچھے ماحول کے اندر آج ایک ملاقات ہوئی، اور میرے خیال سے دس ان اٹ سیلف ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا سائن ہے. پہلی ملاقات ہوئی، پہلی میں کافی دیگر ارکان نہیں تھے، اور میرے خیال سے آج کی میٹنگ کی یہ اہمیت ہے کہ جو دونوں سائڈ سے اراکین تھے، میرے خیال سے تقریباً سارے ہی اراکین وہاں پہ کمیٹیوں کے موجود تھے، اور ایک اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی. تو آئی تھنک دس از اے گڈ سائن، اور یہ ثابت بھی کرتا ہے کہ جو ہم پہ ایک بات کی جاتی تھی کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کہتے تھے سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا، تو ہم بالکل تیار ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کی سائڈ سے کسی بھی قسم کا نہ کوئی تاخیر، نہ کوئی ڈیلے، نہ ہی کوئی بات ایسی جس کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ کوئی نامناسب چیز ہے. تو آئی تھنک اوور آل ایک یہ جو ہے. دیکھیے دوسری بات یہ کہ آج جب میں اس کے اوپر زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، آئی اپریشیٹ دا فیکٹ کہ مروت صاحب نے کافی کینڈڈ طریقے سے اس موضوع پہ ابھی بات کی ہے. میرا خیال ہے جی کہ یہ تو پی ٹی آئی خود ہی بتا سکتی ہے کہ کیوں یہ تاخیر اب ان نے مانگی ہے مزید ایک ہفتے کی. حالانکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید حکومت، اکثر یہ اسپیکولیشن میں پچھلے 2-3 دن سے ٹاک شوز پہ دیکھ رہا تھا، ہمیں بھی سوال ہوتا تھا کہ حکومت شاید اس کو کھینچے گی، ہم تو تیار بیٹھے تھے. تو یہ تو پی ٹی آئی خود ہی بتا سکے گی، یا اس کے اندر کے لوگ ہی بتا سکیں گے. لیکن یہ مروت صاحب کی خاصیت بھی ہے بلال صاحب، کہ یہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مروت صاحب بات کر لیتے ہیں ایسے وقت پہ جب باقی لوگ بات نہیں کر پاتے، مروت صاحب بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بلکہ مجھے یاد ہے اسمبلی کے پچھلے سیشن کے دوران بھی، حالانکہ یہ اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، مگر انہوں نے جب کھڑے ہو کے ایک مناسب بات کی، تو آپ نے ہماری فرنٹ روز سے دیکھا خواجہ آصف صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کی بڑا ایک پازیٹیو رسپانس آیا. تو دیکھیے جی جب بات مناسب ہوتی ہے تو بالکل ہم سنجیدہ ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. مجھے جو آج سمجھ آئی جی اعلامیے سے بھی، وہ دو باتیں تھیں کہ ایک تو یہ معاملہ تھا کہ تحریری طور پر اپنی ڈیمانڈز پیش کرنا. دوسرا جو اس کا پہلو تھا جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ وہ کمیٹی پی ٹی آئی کی یہ چاہتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پھر وہ جا کے مشاورت کر لیں. یہ ان کا اپنا خیال ہے جی. تو بہرحال آئی تھنک اٹ از گڈ کہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ
डाउट मेरे ख्याल में देना चाहिए। हाँ नहीं, आज मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। इंशाल्लाह फिर देख लेंगे। मरवत साहब, ये जाहिर बात है, मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज टोटली द गवर्नमेंट रिमेन्स रेडी, द इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं दे रिमेन रेडी कि हम कोई एक संजीदा का गुफ्तगू करें, मामला को आगे लेके चलें। देखिए मेरे ख्याल में बॉल लाइज इन पीटीआई's court, they've demanded one more week, so let's see where that goes. ये बात आपकी ठीक है, बॉल इज इन पीटीआई's कोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में जाहिर बात है ये डिले हो रहा है और ये सवाल तो बनता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज दोनों साइडें जो है वो ये कोशिश कर रही हैं कि मामलात आगे बढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं और अभी तक खुलकर ना गवर्नमेंट ने कुछ कहा है मरवत साहब और ना ही पीटीआई ने कि जी एग्जैक्टली इस डिमांड पे गवर्नमेंट क्या करेगी। लेकिन मरवत साहब, उसके साथ साथ एक तरफ तो ये टॉक्स चल रही हैं, दूसरी तरफ खान साहब का आज एक और एक्स पे पोस्ट आ गया है और उसमें शायद आपने देखा हो, उसमें उन्होंने बड़ी ही सख्त जो है वो एक लहजा अपनाया है और यानी बिल्कुल डायरेक्टली ये कहा है कि DGISPR के ऊपर बड़ा सख्त तनकीद की, मिलिट्री कोर्ट्स में तनकीद की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, GHQ का मेंशन किया, फौज का मेंशन किया। तो एक तरफ मरवत साहब ये इस तरह की मुज़ाकरात और ये थोड़ा सा एक लचक, दूसरी तरफ खान साहब ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि दर्जा हरारत को मैक्सिमम किया हुआ है। ये क्या हिकमत अमली है साहब? आईनी बेंच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है जिस अंदाज में की गई और इसको हम चैलेंज कर चुके हैं। जहाँ तक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल से जो फैसले आए, तो ये तबातर के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे हालत में जब 26 नवंबर का किला हम कर रहे हैं, मजबूर हम हैं, ऊपर से 26 नवंबर के वाक़यात को दहशतगर्दी करार देके हम पे ही हमारे मकतूलीन की जिम्मेदारी डाल दी गई है। मैं खान साहब के जो बयानात हैं, अब आज एक अच्छी खबर आई है कि आर्मी चीफ ने जो है अपीलें मंजूर करते हुए 19 लोगों की सजाएं माफ कर दी है। अब ये खुशाइन बात है, अच्छी बात को अच्छी कहेंगे, खुशाइन करार देंगे इसको। तो इसको फिर मरवत साहब क्यों नहीं देते? ये देखिए ना, आपने जो बात की है, लेकिन आपके अलावा आज किसी ने भी ये बात नहीं की कि भाई ये जो उनकी जो सजाएं माफ हुई हैं, और मैं तो इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि उसकी टाइमिंग देखिए क्या है, जिस दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और आपकी जमात से ये बात नहीं करता है। मैं उसकी वजह समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है अली अमीन खान का बयान आया है, उन्होंने इससे खुशी का इजहार किया है और साथ में ये कहा है कि यह रियासत का फैसला जो है वो माँ के तरह फैसला होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये लोग ये हैसियत पार्टी देके हमारे वर्कर 19 लोग अपने घर को पहुंच जाएंगे, इस पे हम खुश क्यों नहीं होंगे? और हम तो आज साथ में ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों की अपीलें अभी तक ज़ेर समाअत हैं उनके साथ भी ये ट्रीटमेंट की जाए। लेकिन फौज के इदारे की तरफ से अगर इस तरह का शेरसगाली का पैगाम आता है और तमाम मुसलमान के लिए आता है, तो इसका नतीजा ये होगा कि फौज की तौकीर बढ़ेगी। और लेकिन मरवत साहब, जिस दिन ये फैसला फौज की तरफ से आया कि इन लोगों की सजाएं माफ की जाएं, उसी दिन इमरान खान साहब का बहुत ही सख्त जो है वो मैसेज आ गया जिसमें उन्होंने कड़ी तनकीद की है फौज पे। ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? खान साहब को जो है इस फैसले की इतला शायद बाद में हुई होगी, क्योंकि वो खान साहब का जो मौक़िफ़ है, देखिए आपने भी ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, मैं हैसियत एक लॉ के कानून के तालिब इल्म के जो लैंग्वेज हमारे हवाले से इस्तेमाल हुई नहीं होनी चाहिए थी, ख़ुसूसन ऐसे दौर में जब मुज़ाकरात हो रहे थे। और ये मुज़ाकरात पे बैठने के अमल के साथ साथ ये तस्वुर तो नहीं किया जा सकता कि हम अपने तमाम आईनी और कानूनी डिमांड से जो है बेजार हो गए हैं। बहरहाल आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि जहाँ पे अच्छा रवैया बरता जाए, जिस तरह ये 19 लोगों की अपील जो है रकम की मंजूर हुई, तो इसका जो है इसको भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि तवक्को है पाकिस्तानियों की, और हम चाहते हैं कि फौज जो है कुशादा दिली का मुजाहरा करे और अवाम पाकिस्तान के साथ अगर ये 19 लोग जेल में रखने से रियासत का क्या भला होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग छुटते हैं तो
اس چھٹنے کے عمل سے جو توقیر جو ہے اور جو احترام اس ادارے کا بن سکتا ہے بالکل بڑھے گا، انکیلکولیبل ہوگا. بالکل. لیکن پھر بلال کیانی صاحب اس میں جب یہ آج اس پہ یہ بڑا فیصلہ بھی آ گیا، ان کی 19 لوگوں کی سزائیں معاف بھی ہو گئیں، اس کو آپ جس طریقے سے بھی ریڈ کریں، لیکن میں تو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی کروشل ہے کہ آج کے دن یہ اناؤنس ہونا. لیکن اب یہ جو 2 ڈیمانڈز ہیں، ظاہر بات ہے بلال صاحب گورنمنٹ نے اپنا بھی تو ہوم ورک کیا ہوگا کہ یہ 2 ڈیمانڈز لے کے وہ آ رہے ہیں، اس پہ ہم نے کیا کہنا ہے. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ اچھا جی آپ نے 2 ڈیمانڈز رکھ دیں ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو کچھ ہوم ورک تو ہو چکا ہوگا. ہمیں کتنا پر امید ہونا چاہیے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو 2 ڈیمانڈز ہیں اس پہ حکومت کچھ نہ کچھ ان کو دے سکتی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے فہد صاحب، سب سے پہلے تو جو ڈیسیجن آیا ہے آج جی معافی کا، دیکھیے اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم تو یہ کہتے تھے نا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ گرفتار کریں، نہ ان کے خلاف سزائیں دیں، مگر پہلے اعتراف جرم نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک جرم ثابت ہوا، ان کو سزائیں ہوئیں تو لوگوں نے معافی مانگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے کوئی 1.5 سال یا لگ بھگ اپنی قید میں رہ چکے ہیں، 2 سال کی ان کی سزا تھی، تو اس میں ان کو پارڈن ملا ہے. مگر اس سے پہلے ایک اعتراف جرم تو ہے نا جی. آپ مانیں تو صحیح کہ آپ نے ایک جرم کیا، اس پہ ایک معافی ہوئی. دیکھیے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم نہ مانیں اور ریاست ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرے کہ لوگوں کو چھوڑ دے جن نے جرم کیا، اور آئندہ کے لیے پھر ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے. تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے جو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیے فہد صاحب، ان کو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ ویک جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ کیا بات لے کے آتے ہیں. کیونکہ آپ نے خود کہا کہ اب یہ عمران خان صاحب سے ملنے جائیں گے. خان صاحب کے بیانات آج کے آپ کے سامنے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کا ایک بڑا مثبت اور ایک پازیٹیو اور ایک کنسٹرکٹیو اور ایک میچور رویہ رہا ہے ان پہلی 2 ملاقاتوں کے درمیان، اور ہم آگے بھی امید کرتے ہیں یہی ہوگا. مگر ایک سکیپٹسزم دیکھیے نا، پی ٹی آئی کی کنسسٹنسی کے حوالے سے تو ایک جسٹیفائڈ ہے نا جی، ماضی کو دیکھتے ہوئے. لیکن آپ نے اپنا ہوم ورک تو کیا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کو 2 ڈیمانڈز سے کیا دے سکتے ہیں؟ I don't want to be prejudicial جی. نہیں دیکھیے، میں اس لیے جی کچھ نہیں کہنا چاہتا فہد صاحب، کیونکہ دیکھیے ایک کمیٹی نے آج ایک وجہ سے ہی ایک حد تک ایک بات کی ہے. تو آئی تھنک یہی مناسب ہوگا کہ پی ٹی آئی کو اپنی ڈیمانڈ واپس لے کے آنے دیں. اور جب ملاقات میں ایک بات ہو چکے، میرا خیال سے اگر ہم اس کے اوپر زیادہ اسپیکولیٹو باتیں پہلے کریں دونوں سائڈوں سے تو اٹ کین ہیو اے نیگیٹو افیکٹ. تو اس لیے بہتر ہے کہ پی ٹی آئی اپنی بات لے کے آئے، اور اسی ماحول کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے بھی تیسری ملاقات ہو مذاکراتی ٹیموں کی. شیر افضل مروت صاحب اور بلال کیانی صاحب بہت شکریہ. ناظرین، 1 ہفتے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. 1 ہفتہ سیاست میں بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جہاں پہ پی ٹی آئی نے مشاورت کرنی ہے عمران خان صاحب سے، وہاں پہ یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ اس 1 ہفتے میں کوئی اس طرح کا بدمزگی نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا بیان نہ آ جائے جس سے یہ جو پروسیس ہے جو بڑے اپنے انیشل سٹیج پر ہے وہ شروع میں ہی اس کو ڈی ٹریک نہ ہو جائے. بٹ اوور آل جو آج کی سینس آئی ہے، حالانکہ سبسٹینٹیولی کچھ نہیں نکلا، اس میں سے کوئی ٹھوس چیز باہر نہیں آئی، لیکن دا ویری فیکٹ کہ دونوں سائڈیں بیٹھی ہیں، انہوں نے بات چیت کی اور دونوں نے باہر نکل کر اس لب و لہجے میں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ماحول کو بہتری رکھا جائے، وچ از ایکچولی اے گڈ تھنگ. 9 مئی واقعے کے بعد جیسے ایک لائن سی کھنچ گئی تھی. پہلے تحریک انصاف پر سختیاں شروع ہو گئیں، پارٹی کے لوگوں نے دھڑا دھڑ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنا شروع کر دی تھی. 9 مئی سے اب تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے معاملے پر کوئی رعایت ملتی نظر نہیں آئی. آج ایک طرف تحریک انصاف اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیاں سر جوڑ کر بیٹھیں تو دوسری جانب تیسرے بڑے فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی، جس سے کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جانب سے بھی مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا، یا کم از کم اس طرف اشارہ ضرور کیا گیا. ترجمان پاک فوج نے یہ بیان دیا کہ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرموں کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں. آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشن دائر کی تھی. مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی اپیلیں دائر کی تھیں. 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹ آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ ایک بہتر پیش رفت ہے اور سب سے اہم چیز اس کی ٹائمنگ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات
दूसरी तरफ 9 मई के कुछ मुजरिमान की माफ़ी। यहाँ कोई बराह रास्त ताल्लुक न भी हो तो एक ही दिन में इन दो बड़ी खबरों का आना ये भी एक्चुअली एक खबर है, क्योंकि ये टाइमिंग नहायत ही अहम है। DG ISPR के इस एलामिये पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस खबर को कुछ हद तक डाउन प्ले किया और कहा कि कुछ मुजरिमान की मुआफ़ी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। अलबत्ता ये बेहतर है, अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, ये सिविलियन कोर्ट्स होने चाहिए। DG ISPR अपनी 27 दिसंबर 2024 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली बता चुके हैं कि 9 मई के मंसूबे साजों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक फौजी अदालतों की जानिब से इंसाफ की फरहमी का अमल जारी रहेगा। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मंसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस जैसे किसी सानय और ऐसी इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान असल मसला है ही 9 मई का। 9 मई को इदारा जो है वो रेड लाइन तस्वर करता है, जबकि तहरीक इंसाफ इसको अपने खिलाफ साजिश करार देती है और इस पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती है। ऐसे में आज 9 मई के कुछ मुजरिमों को माफ़ी मिलना सिग्निफिकेंट है। ये अलग बात है कि जिनको माफ़ी मिली इनमें बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। हसन न्याजी और इबाद फारूक जो PTI में खासे सरगर्म थे, उनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में नज़र नहीं आया। लेकिन आम कारकुनों को माफ़ी मिलना भी बड़ी खबर है। फिर ऐसे माहौल में जहां मुज़ाकरात की टेबल पर एक फरीक का मामले की इंक्वायरी कराने का मुतालबा मौजूद है, ये एक गुड जेस्चर भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या PTI भी 9 मई पर अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटेगी? क्या ये तस्लीम किया जाएगा कि 9 मई की तंसीबात पर हमले सियासी हिमाकत थी जिसका तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से नुकसान भी हुआ? क्या तहरीक इंसाफ भी 9 मई के वाक़यात पर कोई माफ़ी मांग सकती है? हुकूमती वज़रा तो ये बात अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसके चांसेस कम से कम आज तक तो कम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ की जो टोन है वो फिर सख्त हो गई है। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आज इस माफ़ी की खबर ने एक राह ज़रूर हमवार की है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस पर कितना रिस्पॉन्स करती है या इसको वेल लेफ्ट कर देती है। उधर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अगले कुछ रोज़ सुप्रीम कोर्ट और मुज़ाकराती कमेटी दोनों में मिलिट्री कोर्ट और उसकी सज़ाओं का जिक्र सुनने को मिलेगा। नाज़रीन, 9 मई और इससे जुड़ी सज़ाएँ और वाक़यात मुज़ाकराती कामयाबी और नाकामी में भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 9 मई पर तहरीक इंसाफ ने कोई लचक नहीं दिखाई। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो पहले ही इन वाक़यात पर अपने मौक़िफ़ की कई बार जो है वो उनको वाज़ेह कर चुके हैं। अब इन मुज़ाकरात में फरीकैन कितना कितना पीछे हट सकते हैं, ये आइंदा चंद मीटिंग्स में वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें एक बहुत ही अहम पैनल ज्वाइन करेगा और उससे हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात के अमल को अब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कैसे देख रही हैं। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे ज़रा क्रिकेट की। भारत ने जो कुछ क्रिकेट के साथ किया, आज एक नॉन पाकिस्तानी, नॉन इंडियन ने भी उसकी तरफ निशानदेही कर दी। बताएंगे तफसीलात आपको एट द एंड ऑफ द शो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब गुफ्तगू हो रही है आज के मुज़ाकरात की, और जैसा कि हमने देखा कि जो माहौल है वो अभी तक बेहतर लग रहा है, लेकिन वक्त जो है वो ज़्यादा मांग लिया गया है। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने दिन के बाद भी अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रही कि उसके मुतालबात क्या हैं। बहरहाल देखते हैं अगले चंद दिनों में कुछ मामलात बेहतर होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। लेकिन इसमें इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, उनकी क्या राय है, वो कैसे देख रहे हैं इन मामलात को, और वो हुकूमत को क्या एडवाइस कर रहे हैं। यानी एक तो होता है ऑन द रिकॉर्ड बात करना, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड खामोशी से मीटिंग्स में उनकी क्या राय। बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और सिंध में सूबाई वजीर भी हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि अब ये जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं,
اور اس میں ابھی فی الحال تو صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ جی چارٹر آف ڈیمانڈز کیا ہے، پھر اس کے اوپر آگے بات چیت ہوگی. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے وہ 31 جنوری کی ایک طریقے سے ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے کہ جی ان اتنے دنوں میں کچھ نہ کچھ سامنے آنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ان مذاکرات کو کامیاب کرے اور کچھ نہ کچھ وہ اکوموڈیٹ کرے پی ٹی آئی کو یا انہیں ریلیف دے جس سے یہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں، اور آپ گورنمنٹ کو کیسے ایڈوائز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے شروع سے ہی، اور ہم چاہتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ہمیشہ سے پولیٹیکلی ہماری سوچ رہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، ٹیبل ٹاک ہو جس طرح اب ہو رہی ہے. اور آئی ایم سو ہوپ فل اور آپٹیمسٹک کہ اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے. آج کا جو دن گزرا ہے یا جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی امید افزا ہیں کہ ہر طرف سے اچھی ہی رویہ رہا ہے، جو اس کی بہت سو کو یہ امید نہیں تھی کہ کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر تو زیادہ ہے ذمہ داری، اور پھر جو الائیز ہیں یا ایز اے پیپلز پارٹی کے ممبر بھی وہاں پہ موجود تھے تو ان کے اوپر تو، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑا اچھا رویے کی سب نے بتایا ہے. میری بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت اچھا رویہ تھا ان کا اور مثبت چیزیں ہیں، تو ہم تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں، کیونکہ ملک الحمدللہ بڑی اچھی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، معاشی طور پر بھی بہتری آ رہی ہے اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو اگر یہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے پاکستان سب سے اہم ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. بالکل. لیکن شاہ صاحب اس میں مسائل کا حل ہونا تو ظاہر بات ہے ہر شخص ہی چاہے گا، اور ویسے اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ سوال پہ ہوں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی ہے. بالکل نوید قمر صاحب اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور مذاکرات میں، اور میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ایسا بندہ میٹنگ میں دیا ہے جو معاملات کو حل کرنے میں جس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ نوید قمر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا میرے خیال میں بڑا ایک اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہوگا، اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ضرور کام آئے گا. تو یہ تو چلے میرا ایک کامنٹ تھا. لیکن شاہ صاحب یہ جو اب معاملات حل کرنے والا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی جو اسٹرانگ ہے، اور ابھی تک تو ہم نے دیکھا جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے کوئی لچک نظر نہیں آ رہی تھی. عمران خان صاحب اب کی فیکٹر ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ ان سے مذاکرات، ان سے بات چیت کر کے پھر یہ واپس آئیں گے. آپ کے خیال میں جو آپ کی جتنی بھی انٹریکشن رہی ہے گورنمنٹ سے، یہ جو کی ڈیمانڈز ہیں جوڈیشل کمیشن کی اور جو پرزنرز ہیں ان کی رہائی کی، اس میں آپ کو گنجائش نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان دونوں ڈیمانڈز میں اگر 100% ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، اتنے اس حد تک کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے؟ جی بالکل. دیکھیں، ہمارا پیپلز پارٹی کا تو موقف رہا ہے نا جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی، اور دیگر بھی جو لوگوں ہیں ان کے ساتھ جو بھی رویہ بہتر رکھا جائے، قانون کے مطابق رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بھی بنتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تو صاف ظاہر ہیں. اب ان پر جوڈیشل کمیشن بنانا مثال کے طور پر، لیکن چلیں اب اس پہ ہے، بات چیت کے ایجنڈا میں ہے، تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن 9 مئی کا تو بالکل اوپن اور شٹ کیس ہے. اس پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس میں نہیں. میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ایک بہت سمپل بات انہوں نے کہی کہ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے 9 مئی سے، تو جن لوگوں کو بھی سزائیں ہوئی تھیں، سزائیں ان کو ہوئی تھیں جن کے خلاف ٹھوس ثبوت تھے، جن کے ویڈیو کلپس موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھیں. تو پھر یہ کیوں اس پر اعتراض جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو انہی کے لوگ تھے. یہ الزام یہ لگاتے ہیں نا
کہ یہ تو جی خود ایجنسیز کے لوگ تھے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے بھیجے تھے. لیکن پھر بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنا لیں تو آپ کے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ ہمیں کوئی اس پہ ایز اے پیپلز پارٹی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ یہ سچ سامنے آ جائے گا. دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے, یہ صرف ایک ڈیلے ٹیکٹس کے لیے تھا, لیکن چلیں ابھی اچھے اس کی طرف جا رہے ہیں تو ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے, لیکن اس لیے بہتر ہی رہے اچھی باتیں کریں. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں نا ایک اور ایشوز ہے. بھی میں سن رہا تھا ابھی صاحبزادہ حامد رضا جو پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہے میٹنگ میں بیٹھے, میٹنگ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اگر عمران خان صاحب سے آپ نے ملاقات کرانی ہے تو کوئی ایسے کرائیں کہ ہم ان سے کھل کے بات بھی کر سکیں, کیونکہ وہاں تو جہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے وہاں ظاہر بات ہے, آبویسلی بات ہے کہ سب کو مانیٹرڈ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ کی سائڈ سے اس میں بھی مثبت جواب آیا کہ اچھا جی کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں کہ آپ کہیں کسی ملاقات کریں, اب لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو خان صاحب کا جو ایشو ہے ان کی رہائی کا, اب یہ تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا شاہ صاحب کے یعنی اگلے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن جہاں پہ گورنمنٹ اتنی لچک دکھا رہی ہے, یہ جو پوائنٹ ہے خان صاحب کے حوالے سے, اس پہ کہیں پہ آپ کو آگے جا کے سسٹم سے, اسٹیبلشمنٹ سے, گورنمنٹ سے یہ سپیس نظر آ رہی ہے, یا ابھی بھی یہ سوچ ہے کہ جی خان صاحب باہر آئے تو پھر حکومت فارغ ہے؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے خان صاحب کے باہر آنے سے حکومت فارغ ہو جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو گورنمنٹ پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا, بلکہ جس طرح اگر حالات جو اس وقت ہیں, انتشار کی صورتحال ہے, دیگر چیزیں, تو مے بی اس میں بہتری آئے. تو باقی خان صاحب کو جو چھوڑنا ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ اپنی طرف سے ان کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہوں یا دیگر لوگ ہوں وہ اگر فورس نہیں کرتے ان چیزوں کو تو مے بی کچھ ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ تو ساری عدالتوں کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیڈ لائن آپ نے جس کا ذکر کیا کہ مے بی اس میں توسیع کر دی جائے, اور بالکل خان صاحب کو اپنے لوگوں سے ملنے دیا جانا چاہیے, اور وہ جس طرح کا ماحول چاہتے ہیں, اور اڈیالہ میں بڑے بڑے گراؤنڈ بھی ہیں تو اوپن فضا میں ان کی ملاقات ہو جائے گی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں کوئی بگ ہو رہی ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بڑے میدان بھی ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جب ایک چیز شروع ہوتی ہے نا تو اس میں کافی چیزیں بہتری کی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, آخری سوال بالکل بریفلی شاہ صاحب, امریکہ سے 20 جنوری کے بعد پریشر آتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ صرف ایسے ہی ہیں باتیں کہ جی کوئی امریکہ بڑا کوئی پریشر ڈال دے گا. چلیں امریکہ نے پریشر ڈالا تو کیا کرے گا, کیا خان صاحب کو اڈیالہ کے اس بیرک سے نکال کے پرائم منسٹر ہاؤس میں لے جائے گا, وہاں بٹھا دے گا؟ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو سلسلہ ہوا تھا, میاں صاحب سعودیہ چلے گئے تھے, تو چلیں خان صاحب نیو یارک چلے جائیں یا اورلینڈو چلے جائیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں 5 سال کے لیے 6 سال کے لیے, تو کوئی اس سے کوئی وہ نہیں پڑتا. لیکن ایسے ہی ہیں, خام خیالیاں ہی ہیں. اور پھر اس سے لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام ہیں, جس طرح کا بیانیہ چلایا گیا تھا, اب تو ان کے جلسوں میں جھنڈے بھی آ جاتے ہیں, اور پھر کس طرح کی سپورٹ ان کو مل رہی ہے, تو وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. لیکن فہد بھائی آج اچھی باتیں کرنے کا دن ہے تاکہ یہ مذاکرات چلتے رہے. اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں آج. بالکل ٹھیک ہے, اور کیونکہ آپ بھی مسکرا رہے ہیں اور میں بھی مسکرا رہا ہوں تو آج اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو بہتر ہو. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین گفتگو سن رہے, صورتحال اب اگلے چند دنوں میں کلیئر ہوگی, لیکن یہ بات واضح ہے کہ کوشش پوری ہو رہی ہے دونوں طرف سے کہ معاملات کسی بھی طریقے سے پٹری پہ چڑھ جائے. ویل ٹیک اے کوئک بریک. واپس آئیں گے تو چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے, لیکن جس طریقے سے ہوئی اس میں اٹ لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ, خاص طور پہ جو انڈیا کا رول تھا. دے پلیڈ دا اسپوائلرز ایز یوزول. لیکن آج ایک اور بڑے ہی مایہ ناز اور مشہور کرکٹر ہیں جو نہ تو انڈین ہیں نہ ہی پاکستانی ہیں, انہوں نے بھی انڈیا کے رول کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کیا کہا اور وہ کون ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, بھارت کا کھیلوں کے حوالے سے ہمیشہ ہی منفی رویہ رہا ہے.
اس نے کبھی کرکٹ تو کبھی ہاکی تو کبھی دیگر گیمز کو متنازع بنانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. کبھی خود پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا تو کبھی پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزا دینے میں جو ہے وہ ڈیلے کیا. اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہے جو پاکستان کی میزبانی میں 19 فروری کو شروع ہو رہی تھی. اس میگا ایونٹ کو بھارت نے ہر طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کی اور واضح طور پر پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا. اس پر جہاں پاکستان نے آئی سی سی کے سامنے شدید احتجاج کیا اور اپنا موقف منوایا, وہیں اب دنیا سے بھی پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر شین واٹسن بھی بھارت کی اس حرکت پر پھٹ پڑے. ان کا کہنا ہے یہ کہ بدقسمتی ہے کہ بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا سفر نہیں کر رہا. شین واٹسن نے اس موقع پر اپنے دورہ پاکستان کا بھی ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ 2019 میں انہیں پاکستان سپر لیگ کھیلنے کا موقع ملا, جہاں پاکستان جانا اور پھر وہاں کھیلنا یہ ان کے لیے ایک خاص بات تھی. ناظرین, پاکستان نے ہر میگا سپورٹس ایونٹ میں سپورٹس مین شپ کا ہی مظاہرہ کیا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیشہ ہی کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا گیا ہے. بھارت کی اس ہٹ دھرمی اور ضد کے باعث پاکستانی شائقین چند سالوں سے کئی انٹرنیشنل میچز اپنے ملک کے میدانوں میں دیکھنے سے محروم رہے. بھارت کا خیال تھا کہ وہ ہمیں شاید آئسولیٹ کر دے گا اور ہمارے میدان جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے, لیکن چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر پی سی بی نے بھی اپنا موقف جو ہے اس پہ وہ ڈٹ کر کھڑا رہا اور اب اسی وجہ سے ٹرافی فیوژن ماڈل پر کھیلی جا رہی ہے. بھارت اگر پاکستان نہیں آئے گا تو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ 2027 تک ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے. میچز نیوٹرل وینیوز پر ہی ہوں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.